अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद डी चौक पर एहतजाज की कॉल दे रखी है और पाकिस्तान भर से काफ़िले टोलियों की शक्ल में, काफ़िलों की शक्ल में, इनफरादी तौर पर जिससे जो बन पा रहा है, हर शख्स इस कोशिश में लगा हुआ है, इस जिद्दोजहद में मसरूफ़ है कि वो किसी न किसी तरह डी चौक इस्लामाबाद पहुंचकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। और तहरीक इंसाफ ने जो पाकिस्तान को संभालने का, संवारने का, उठाने का बेड़ा उठाया है, उसमें वो अपना हिस्सा डाले। इसके लिए तमाम लोग अपनी अपनी हैसियत से पहुंचना शुरू हो गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां हैं और जिस काफ़िले को देखा जाए वो दूसरे काफ़िले से बड़ा दिखाई देता है। यानी अगर हम रैंकिंग करें, हम नंबरिंग दें, हम ये कहें कि किसका काफ़िला यानी अली अमीन ख़ान गंडापुर का या आज़म स्वाति का या स्वात से आने वाले मुराद सईद के इलाके का काफ़िला या मालाकंड का काफ़िला या हज़ारा का काफ़िला कौन सा बड़ा है, तो ये फैसला करना बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग लाखों की तादाद में इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं। और इस दफ़ा अली अमीन गंडापुर ने और आज़म स्वाति ने, इन्होंने अपनी गाड़ियों से यानी प्राइवेट गाड़ियों के आगे इन्होंने वो मशीनरी रखी है जो कि कंटेनर्स को या किसी भी और तरह की लगाई गई फस्ताई हुकूमत की रुकावटों को हटाने के लिए काम आए। पिछली दफ़ा ये हुआ था कि इनकी मशीनरी पीछे रह गई थी और दूसरी गाड़ियां उनसे आगे आ गई थी, तो फिर उन मशीनरी को आगे लाना मुश्किल हुआ था, जिसके लिए ये रुकावटें उस हद तक नहीं हटा सके थे उतनी सूरत के साथ, उतनी तेज़ी के साथ, उतनी जल्दी के साथ। मगर अब इस दफ़ा पूरी प्लानिंग के साथ खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िले आ रहे हैं। इन्हें काफ़िला कहना गलत होगा, ये इनकलाब है। इतनी बड़ी तादाद में इतने जोश व जज्बे के साथ अवाम रवां दवां है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये तो मैं आपके सामने रखूँगा, वीडियोज़ आपके सामने रख देता हूँ। आप देखिए कि अली अमीन गंडापुर का काफ़िला कितने जोश और जज्बे के साथ आ रहा है और इसके साथ में आज़म स्वाति साहब का काफ़िला किस तरह से आ रहा है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप देख लीजिए। तो दूसरी तरफ ये है कि लोग आ रहे हैं मुकम्मल तैयारी के साथ पुरअमन एहतजाज के लिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ हमेशा अमन की ख़्वाहां रही है और उनका कहना है कि हमने हर सूरत में, और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखा जाए तो तहरीक इंसाफ ने हमेशा हर वक्त अमन का दर्स दिया है, हुब्बुल वतनी का दर्स दिया है, आइन के साथ खड़े होने का दर्स दिया है, इंसाफ का दर्स दिया है। क्योंकि पीटीआई का नाम ही तहरीक इंसाफ है, इंसाफ की तहरीक है, तो इंसाफ किसी के ऊपर जुल्म, ज़्यादती या कानून हाथ में लेने का दर्स कैसे दे सकता है। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला ने कल एक बयान दिया, उसमें उनका कहना था कि एहतजाज में अगर कोई शरपसंदी की गई तो हम तैयार हैं, हम इनके साथ फिर ऐसा सलूक करेंगे कि ये याद रखेंगे जो लोग पुरअमन एहतजाज करने आ रहे हैं उनको इस तरह की धमकी देना एक वज़ीर दाखिला को ज़ेब नहीं देता। मगर ये बात उनके लिए तो की जा सकती है जिनमें थोड़ी सी हया और शर्म हो। इन्होंने तो पहले भी इस तरह के काम किए हैं कि लोगों के ऊपर जुल्म ढाए हैं, जबर किया है, फस्तायत दिखाई है, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया है, ख़वातीन को घसीटा गया है, कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया है, बच्चों को, बुज़ुर्गों को तक नहीं बख्शा गया, ख़वातीन को
قید کیا گیا جو کہ تاحال قید ہیں، ان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو تو احتجاج کا حق، پرامن احتجاج کا حق تمام لوگوں کا حق ہے، اور اسے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ حالات کو خراب کریں۔ تو اس لیے انہیں چاہیے کہ یہ عوام کو ان کا پرامن حق استعمال کرنے کی اجازت دیں اور ان پر فسطائیت نہ کریں۔ دوسری طرف جو قافلے آ رہے ہیں وہ تاحال پرامن ہیں، انہیں احتجاج کرنے دیا جائے۔ اگر وہ قانون ہاتھ میں لیں تو پھر قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ اس طرح سے یہ جو گیدڑ بھبکیاں ہیں، یہ جو دھمکیاں ہیں، یہ محسن نقوی کو نہیں دینی چاہیے۔ اب انہوں نے تحریک انصاف کا احتجاج کا مقصد تو پہلے ہی پورا کر دیا ہے، کیونکہ احتجاج ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ تاکہ اسے ریکارڈ کیا جائے، تاکہ اس کا دباؤ حکومت پر پڑے اور شہریوں کے حقوق اس سے متاثر ہوں، شہریوں کی آزادی متاثر ہو، شہریوں کے کاروبار متاثر ہوں، اور وہ سب کچھ حکومت خود سے کر دیتی ہے، بلکہ ایک دن 2 دن پہلے سے ہی کنٹینر لگا کر، راستے بلاک کر کے لوگوں کے کاروبار کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف ایسا نہیں چاہتی کہ لوگوں کا کاروبار تباہ کیا جائے، کیونکہ پہلے ہی حالات ایسے ہیں کہ ہماری عوام کی حالت بہت ناگفتہ بہ ہے، پتلی حالت کر دی ہے اس حکومت نے، مہنگائی کی وجہ سے، بجلی گیس کے بلوں کی وجہ سے۔ مگر یہ حکومت ہے کہ اس کے پاس صرف ایک ہی حل ہے کہ اٹھاؤ کنٹینر اور اسلام آباد کو کنٹینر آباد بنا کر آپ چاروں طرف سے سیل کر دیں، اور لوگوں کے پاس احتجاج کے سوا کوئی چارہ نہ رہے۔ جو لوگ احتجاج نہیں بھی کرنا چاہتے، جن کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے، ان کو بھی مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اس حکومت کو برا بھلا کہیں، اس حکومت کو گالیاں دیں، اس حکومت پر تنقید کریں، تو اس سے اس حکومت کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ فیصل واڈا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان لوگوں کے بچوں کو تو احتجاج میں، دھرنوں میں بلا لیتے ہیں، جلسوں میں بلا لیتے ہیں، وہ اپنے بچے کیوں نہیں بلاتے، وہ اپنے بیٹوں کو وہاں سے یہاں کیوں نہیں بلاتے؟ تو فیصل واڈا کے لیے عرض ہے کہ وہ جن کی زبان بول رہے ہیں انہیں تھوڑی سی یہ سوچ بھی ہونی چاہیے فیصل واڈا کو کہ عمران خان کے بچے کب سے وہاں ہیں اور وہ کس لیے وہاں ہیں، کیونکہ وہ کورٹ کا آرڈر تھا، وہ والدہ کے پاس سے اسی وقت سے، اور وہ ان کے کورٹ کا ڈیسیجن ہے اور ان کے کورٹ میں ہے یہ۔ اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بھانجے، بہنیں، بہنوئی کیا ان احتجاجوں میں شریک نہیں ہوتے؟ ان کی تینوں بہنیں شامل ہوتی ہیں، حسان نیازی ان کے بھانجے ہیں، وہ بھی ہوتے تھے، ایک اور ان کے بھانجے ہیں، دوسرے عزیز ہیں، وہ سب ہوتے ہیں۔ عمران خان میں اور دوسرے لیڈران میں یہی تو فرق ہے۔ مجھے آپ بتا دیجئے زرداری صاحب کے بچے کب احتجاجوں میں اس طرح سے شامل ہوتے ہیں؟ نواز شریف کے بچے کب شامل ہوئے ہیں؟ شہباز شریف کے بچے کب شامل ہوئے ہیں؟ وہاں آپ نے بات کی ہے ایسی کبھی؟ اور عمران خان نے کسی کے بچے کو یہ نہیں کہا کہ وہ قانون ہاتھ میں لے، اور عمران خان نے خود جو کچھ سہ رہے ہیں یہ پاکستانی عوام کے لیے ہے۔ اب عمران خان کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ یہ عمران خان قید و بند کی صعوبتیں کیوں برداشت کر رہا ہے؟ آپ بھی کل تک عمران خان کے گن گایا کرتے تھے، آج آپ کسی اور کی زبان بول رہے ہیں، آپ کو آگے کر دیا جاتا ہے، ایک لائن دے دی جاتی ہے کہ اس پہ آپ بات کریں، آپ پھر بغیر سوچے سمجھے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے متعلق کوئی بات کر سکیں۔ اگلی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نواز شریف نے کل گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے موٹر وے احتجاج کے لیے نہیں بنائی تھی، جبکہ تحریک انصاف موٹر وے پر احتجاج کرتی رہتی ہے ہر وقت۔ میاں صاحب، آپ نے موٹر وے احتجاج کے لیے نہیں بنائی تھی، آپ نے موٹر وے کرپشن کرنے کے لیے بنائی تھی۔
آپ نے موٹر وے کمیشن کے لیے بنائی تھی، آپ نے موٹر وے اس لیے بنائی تاکہ آپ بیرون ممالک کچھ جائیدادیں بنا سکیں۔ یہ موٹر وے اگر آپ نہ بناتے تو آپ کی جو باہر کی جائیدادیں ہیں وہ نہ بنتی، کیونکہ جو مبینہ طور پر رپورٹس تھیں، جو آپ کے اوپر کیسز تھے، آپ نے ان کا جواب آج تک نہیں دیا۔ آپ اس جواب کے دینے سے قاصر رہے، مگر آپ کی رہائش آج بھی انہی فلیٹس میں ہے جن کا کیس سپریم کورٹ میں چلتا رہا، جن کے اوپر آپ کو سزا ہوئی، آپ وہیں رہ رہے ہیں، رہائش آپ نے رکھی ہوئی ہے، مگر آپ کے پاس کوئی رسید نہیں تھی۔ آپ اس بات کو ثابت نہیں کر سکے کہ وہ جائیدادیں آپ نے اپنی حق حلال کی کمائی سے حاصل کی ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی شخص اگر ایک سائیکل بھی خریدتا ہے، موٹر سائیکل خریدتا ہے، تو اس کے پاس اس کی رسید ہوتی ہے، اس کے پاس ثبوت ہوتا ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ میں نے یہ سائیکل یا موٹر سائیکل یا کار یا گھر اس طرح سے خریدا ہے۔ آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ آپ نے کتنے بیانات چینج کیے ہیں؟ یہ آپ نے اس لیے کیے ہیں، آپ نے جو بھی موٹر وے بنائی ہے یا آپ نے اوور ہیڈ برج بنایا ہے، وہ اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ کمیشن حاصل کر سکیں، اور آپ نے کمیشن کے لیے ہی کیا ہے، ورنہ ان چیزوں سے پہلے انسانی بنیادی حقوق کی چیزیں، لوگوں کا روزگار، لوگوں کو سہولتیں، لوگوں کی تعلیم، لوگوں کی صحت زیادہ ضروری تھی۔ آپ نے وہ نہیں بنائی، آپ نے اس میں کیا کہ یہ سینکڑوں کلومیٹر بنا کر اور آپ خوب اپنے مال پانی بنائیں۔ تو یہ آپ نے اس لیے بنائی ہیں میاں صاحب۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ موٹر وے پر احتجاج اس لیے نہیں کرتے، آپ تو جی ٹی روڈ کے ذریعے احتجاج کرتے ہیں۔ جب آپ کو نکالا گیا تھا تو آپ نے جو مجھے کیوں نکالا ریلی نکالی تھی، اس میں گنے چنے 100 بندے بھی نہیں تھے، اور آپ نے وہ کہاں سے کی تھی؟ جی ٹی روڈ سے۔ تو آپ نے واقعی صحیح کہا تھا کہ احتجاج کے لیے نہیں تھا، تو آپ نے اس لیے کیا، آپ نے اپنے مفاد کو سامنے رکھا ہے۔ آپ کو عوام کے مفاد سے، پاکستان کے مفاد سے کبھی کوئی سروکار نہیں رہا۔ آخر میں آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے لوگ جوش جذبے کے ساتھ احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں، اور دیکھیے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں۔ یہ آپ دیکھیے۔ خبر آپ کے سامنے ایک میں چھوٹی سی رکھ دوں، وہ خبر یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ایسی حکومت جو کہ ایک احتجاج سے ڈر جائے تو اس سے اچھا ہے کہ اس حکومت کو صلح کر لینی چاہیے، اور ایسی خوف زدہ حکومت جو آئی ہے یہ ان لوگوں کی ہے کہ جو صحیح طریقے سے جیت کر نہیں آئے۔